अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने एक बार फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत देकर सियासी फ़ज़ा में क़दरे हलचल पैदा कर दी है। रमज़ान के सब्र बर्दाश्त के महीने में उन्होंने जिस संजीदगी से बातचीत को वाहिद रास्ता करार दिया वो उनके सियासी मिजाज से मुताबिकत रखता है। पार्लिमान को ताकत का सरचश्मा बनाने और कौमी मामलात पर इज्तिमाई दानिश की अपील एक ऐसे वक्त में सामने आई जब सियासत बेयकीनी का शिकार है। सवाल यह है कि क्या ये दावत महज एक अखलाकी अपील है या वाकई कोई अमली पेशरफ्त का आगाज। पहली बड़ी रुकावट खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी इंतशार है। जमात के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुतजाद बयानिए और कमांड एंड कंट्रोल के फुकदान ने इसे एक मुनज़्ज़म फरीक बनने से रोका हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में क़यादत की अलग अलग लाइनें, वकला ग्रुप के इख्तिलाफात और ओहदे के बगैर ही असर व रसूख रखने वाली अलीमा खान के आए रोज़ की तनकीद साबित करती है कि पार्टी किसी एक मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ नहीं है। जब एहतजाज की तारीख तक पर इत्तेफाक ना हो पाए तो क्या कोई बामायने मुज़ाकराती टीम तश्कील पा सकेगी। ऐसे में क्या अचकज़ई जैसे जमहूरी सोच रखने वाले रहनुमा इतना भारी सियासी पत्थर उठा पाएंगे। दूसरी रुकावट हुकूमत के रवैये से जुड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह खैर मक़दमी बयान सामने नहीं आया। अगरचे वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह दावा करते हैं कि 2023 और 24 में संजीदा कोशिशें हुई और इंतखाबात की तारीख पर पेश रफ्त भी हुई, मगर दूसरी जानिब से हतमी मंजूरी ना मिल सकी। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस नई पेशकश को भी रस्मी कार्रवाई बनाकर स्पीकर ऑफिस की नज़र कर देगी या बराह रास्त सियासी राब्ते को तरजीह देगी। तारीख गवाह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ जैसे रहनुमाओं ने कई बार बराह रास्त सियासी मुकालमे के जरिए तातुल तोड़ने की कोशिश की। दिलचस्प पहलू यह भी है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि मुस्लिम लीग नून अगर इमरान खान से मामलात तय करे तो वह हुकूमत गिराने नहीं देंगे। ये बयान इस बात की निशानदही करता है कि पसे पर्दा राबतों और मुफाहमत की गुंजाइश अब भी मौजूद है, मगर क्या नीयत और एतमाद के फुकदान के बायस मुज़ाकराती माहौल का बनना मुमकिन हो पाएगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल दाखिले इस्तेहकाम को नागुज़ीर बना रही है। ऐसे में अचकज़ई की अपील महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं बल्कि एक संजीदा इंतबाह भी हो सकती है। मगर सवाल अपनी जगह पर कायम है, क्या PTI का दाखिली इंतशार और हुकूमत की मुहतात खामोशी इस अमल को आगे बढ़ने देंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम के इस दौर में मुज़ाकरात की अहमियत से किसी को इनकार नहीं, मगर क्या इशूज़, एक अचकज़ई की इस मौजूदा मारूज़ में अपनी सियासी हैसियत और दूसरा हुकूमत की नीयत, क्या मुज़ाकराती अमल की तरफ ले जा पाएंगे या मुज़ाकराती अमल मुमकिन हो पाएगा। इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की मुज़ाकराती पेशकश सियासी बिसात पर कोई नया रुख मुतय्यन करेगी या एक अखलाकी सदा साबित होगी। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुतजाद बयानिए हैं, फिर अलीमा खान बल्कि आज भी वो कह रही थी कि आप सेहत से मुतालिक जमात का कोई लेना देना नहीं, कोई हमसे पूछे बगैर कुछ नहीं करेगा, यानी उनकी अपनी एक टोन और अपना एक बयानिया मौजूद है। ऐसे में जो अचकज़ई साहब बात कह रहे हैं, जाहिर बात है PTI ने अपोजिशन लीडर बनाया, क्या मुज़ाकरात का तसव्वुर करना भी मुमकिन हो पाएगा। इसे है नक्कार खाने में महमूद खान की आवाज़, यानी ना उसको अपने सुनते हैं ना बेगाने सुनते हैं। उन्हें एक तरफ तो मैंडेट दिया गया है गुफ्तगू का, लेकिन पार्टी से अलग थलग उनका एक स्टेटस बना दिया गया है कि पार्टी पर वो कोई इन्फ्लुएंस एंजॉय नहीं करते। जो PTI की जमात है उस पर अलीमा खान साहिबा का एक तरह से उसकी पॉलिसी पर कंट्रोल है, और अलीमा खान जो पार्टी लाइन सेट कर रही हैं वो मज़ाहमत की पार्टी लाइन है। वो मज़ाहमत से हटने वाले किसी फ़र्द को पसंद नहीं करती और उसको जब मौका मिलता है तो वो सज़ा भी देती हैं। और PTI के टाइगर्स, हार्ड लाइनर्स सब अलीमा खान के साथ हैं। फिर महमूद खान को हुकूमत भी अहमियत नहीं देती। हुकूमत इस वजह से अहमियत नहीं देती कि हुकूमत नहीं समझती कि वो सही तौर पर, या उनको एक तरह का अख्तियार है कि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकें, या PTI की पार्टी जो है उनके किए हुए किसी मुज़ाकरात को तस्लीम कर लेगी, या वो पार्टी के बिहाफ पर किसी तरह की गारंटी देने की पोजीशन में है। तो ये तो है दोनों फरीकों के दरमियान में मामलात तय करवाने वाले का मामला। अगर आप देखें इस वक्त तो वज़ीर आला साहब, जिनके साथ हमें कुछ दिन पहले एक बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आई थी, जब उन्होंने
ایک دہشت گردی کے معاملے میں وہ پوزیشن لی تھی جو ان کو لینی چاہیے کیونکہ ان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے، تو لگ رہا تھا کہ اب معاملات تھوڑے سے بہتر ہونے شروع ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑا کامن گراؤنڈ ہے، لیکن وہ وہاں سے ہٹ گئے ہیں۔ اس وقت وہ دہشت گردی پر بھی سپورٹ نہیں کر رہے، انہوں نے تحریک چلانے کا کہا ہے، انہوں نے رہائی فورس بنانے کا کہا ہے، وہ اپنے صوبے کو جو جل رہا ہے اسے چھوڑ کر اسلام آباد میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ شرائط ہیں جو حکومت کی طرف سے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں، جس کے بعد ہی رعایت مل سکتی ہے کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کریں، آپ سسٹم کو قبول کریں اور آپ انتظار کریں۔ ان شرائط میں کہیں بھی کوئی نرمی ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ شرائط قابل قبول ہیں۔ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں اس سے پہلے، جب بھی بات ہوئی ہے تو عمران خان نے ٹیبل پر اپنی شرائط رکھی ہیں، اور نہ صرف شرائط رکھی ہیں بلکہ ان شرائط کے ساتھ الٹیمیٹم رکھا ہے کہ ان شرائط پر بات نہیں ہوگی، کم از کم شرائط ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی، اور ان شرائط کو اتنے دنوں کے اندر ماننا ہوگا۔ اب وہ معاملہ دوسری سائٹ کو قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جو آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بتدریج معاملات سیٹل کیا جائیں، دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی رعایات کی جائیں، اس بات پہ طے ہوں دونوں پارٹیاں، دونوں فریق کہ ہم یہ رعایات دیں گے، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیں گے، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، یعنی اس کو ایک پروسیس کے طور پہ دیکھا جائے۔ درست۔ اب پروسیس کے طور پہ دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ٹھیک۔ نہ اس وقت کوئی ایسا شخص ہے جو مذاکرات کروا سکے، جو گارنٹر بن سکے، جو ایک پروسیس کو طے کر سکے اور پروسیس کے تحت بات آگے بڑھے، کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے الٹیمیٹمز کی۔ دونوں سائڈ کہتی کہ یہ باتیں آپ نے ماننی ہے تو اس سے بعد ہی آگے بات چلے گی۔ درست۔ عامر احمد خان صاحب، جہاں یہ گفتگو پہنچی یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں جب اچک زئی ایک مذاکرات کی پیشکش دے رہے ہیں، اور وہ شہباز شریف جو پچھلے 7-8 سال سے کہتے تھے بطور اپوزیشن لیڈر اور بطور وزیر اعظم بھی کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں، ان کی خاموشی کو کیا سمجھا جائے؟ حکمت عملی یا سرد مہری کا اشارہ؟ میرا خیال ہے یہ پرائم منسٹر کا کلیئرلی خیال ہے کہ وہ جتنی دیر اس معاملے سے پیچھے رہ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو رکھیں، تاکہ ایک معاملہ ایک فرم فوٹنگ پر پہنچ جائے تو پھر وہ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کیونکہ یہ جو ابھی اس مذاکرات کے عمل میں اچھا جو پیچیدگیوں کا احاطہ کیا ہے نا زرین خان صاحب نے، تو ظاہر ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوئی آسان عمل تو نہیں ہے، لیکن مجھے پھر بھی یہ ایک اچھی خبر لگ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنی اچھی نہیں ہوگی کہ ہم اس پہ بہت زیادہ اچھل کود کر سکیں، لیکن یہ کسی اچھائی کی طرف لے جانے کا ایک اشارہ ضرور ہے اس خبر میں۔ اور مجھے اس پروگرام میں شامل ہوئے بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی اچھا، لیکن اسی مختصر عرصے میں بھی درجنوں بار ہم اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، اور مذاکرات کسی بھی سیاسی ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ہوتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اگر اپوزیشن ایک قدم لیتی ہے تو حکومت پر پھر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس سے 5 قدم آگے بڑھے۔ یہ بات کر دینا کہ کسی کی ضد یا ہٹ درمی کو بہانہ بنا کر اس میں رکاوٹ پیدا کرنا، یا کسی کے پارٹی کی جو فیصلہ سازی کے اندر جو انتشار نظر آ رہا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ خود کو مجبور ظاہر کرنا، یہ جو ہے یہ عامر صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ تو آپ ایک سائڈ کی بات کر رہے ہیں، اگر حکومتی سائڈ کی بھی بات کریں تو رانا ثناء اللہ کا ہی چند دن پہلے کا جو انٹرویو جس میں وہ ماضی کے 22, 23, 24 کے حوالے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوئے لیکن بیل منڈے نہ چڑھ سکی، وہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکیں گے۔ کیا دوسری طرف نے ڈیسائیڈ تو نہیں کر لیا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے، مذاکرات کے کوئی حل نہیں دیں گے ہمیں؟ نہیں، اگر تو حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو یہ پھر اپنے ہی خلاف ان کا یہ فیصلہ ہے، اس سے یہ پی ٹی آئی کے خلاف ان کا فیصلہ نہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ انہوں نے جو بات کی تھی نا وہ اینڈ آبجیکٹیوز کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کی جگہ پر آ جائیں اور حکومت ان کی جگہ پر چلی جائے۔ دیکھیں، مذاکرات اینڈ آبجیکٹیوز کبھی بھی مذاکرات کا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بے شمار سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں موجودہ صورتحال کے اندر۔ مثلاً آپ آرام سے یہ بات شروع کر سکتے ہیں اور پبلکلی شروع کر سکتے ہیں۔ بہت سارا اس طرح کے مذاکرات کا حصہ جو ہے وہ تو پس پردہ ہوتا ہے، لیکن جو پبلکلی ہو سکتا ہے آپ آرام سے یہ بات شروع کر سکتے ہیں کہ اس پی ٹی آئی جو ہے یہ جو سوشل میڈیا کی غلاظت ہے
اس سے اپنے ذرا ہاتھ دھوئے، اور اس کے بدلے میں جو انہوں نے پابندیاں عائد کی ہیں عمران خان کی ملاقاتوں پر، اس میں کچھ نرمی کی جا سکتی ہے. بہت سارے ایسے نکات ہیں، نیشنل سیکورٹی کی ایشوز ان کے اوپر بات شروع کر سکتی ہے. آپ اینڈ اہداف کو ابھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں نا. وہ پہلے دن ان کی بات کبھی نہ ہوئی ہے مذاکرات کے اندر، اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے. تو یہ بہت روم ہے ابھی بھی، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی بھی فیصلہ کر لینا، یا پرائم منسٹر کی خاموشی جو بھی ہے اس کو کوئی حتمی فیصلے کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اسٹریٹجیکلی وہ ابھی نہیں اس معاملے میں براہ راست دخل اندازی کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ واضح طور پر ان مذاکرات کو ڈی اسٹیبلائز کرتی نظر آئے یا سبٹاج کرتی نظر آئے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، یہ جو مذاکرات کی پیشکش ہے، شہباز شریف اپنے بھائی کے سابقہ رفیق اچکزئی صاحب کی آفر قبول کر بھی لیں، کیا ضمانت ہے کہ اچکزئی صاحب جس مذاکراتی نشست پر بیٹھنے کے لیے آئیں، پی ٹی آئی ان کے پاس سے وہ نشست واپس چھین لے، یا انہیں اٹھا دے یا نیچے گرا دے اس نشست سے؟ لمحے بھر کو یہ سوچئے کہ پی ٹی آئی نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں، مطلب سو ہے ہی نہیں. اور یہ پی ٹی آئی کا جتنے ریلیٹڈ مسئلے ہیں اس میں وہ اس کیا نام ہے آفریدی صاحب اور یہ عمران خان وغیرہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ان کے یہ تصور کرنے کے بعد یہ بتائیے کہ کیا آپ کی نظر میں آج کے جو معروضی حالات ہیں اس کے اندر کیا سیاستدانوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ سوال کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. یعنی پی ٹی آئی کیا واحد فیکٹر ہے جس کے اوپر سیاست ہوگی، یا سیاست بات چیت کا اس کے اوپر شامل ہوگی صرف، یا یہ کہ نہیں؟ اور اتنے مسئلے ہیں، اتنے زیادہ پاکستان کے مسائل ہیں جس میں سیاسی ہم آہنگی ہونا بہت لازم ہے. دہشت گردی کو ہی لے لیجیے، کیسا ایک پھر سے طوفان اٹھنے جا رہا ہے. اس کے لیے تمام صوبوں کے اندر ایک اس قسم کی مجموعی سوچ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد سندھ کے معاملات کا آپ نے ذکر کیا، کراچی کے معاملات کا ذکر کیا، بلوچستان ایک بہت بڑا ناسور ہے. کیا اس کے لیے یہ تمام سیاستدانوں کو مل کے، اور پھر سیاست کا اپنا مستقبل، تو میرے خیال میں عمران خان، سہیل آفریدی، ان کے علاوہ بھی، اور خیبر پختونخوا کو بھی چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اللہ اس کو قائم رکھے ہمیشہ صوبے کو، لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے تو کیا باقی جگہ پاکستان میں معاملات ہیں جو کہ ان سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے حل کرنے ہیں؟ اور اگر کرنے ہیں تو پھر تو بات ہونی چاہیے، ان کو بات کرنے کی ضرورت ہوگی. تو بات چیت تو اچھی چیز ہوتی ہے، جس موضوع پہ بات چیت ہو، سیاستدان جس پہ بھی بیٹھے، کوئی نہ کوئی وہاں سے بات تو شروع ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ ذکر بھی کر دیا کہ کیا موضوعات کیا ہوں گے، موضوعات کا ذکر کر دیا. اگر مفاد سب کا ایک ہے، اور میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ اگر سیاسی طور پر، مجموعی طور پر سیاسی سوچ کے حساب سے مفاد ہے، کہ یعنی سیاستدان تمام مل کے ایک مفاد رکھتے ہیں. میں نے ذکر کیا آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ اس پروگرام کے اندر کہ کیا یہ آج کا نظام ہمیشہ رہے گا؟ یہ 5 سال چلے گا، 10 سال چلے گا، 3 سال چلے گا، کہ کب تک چلے گا؟ اس کے بعد کی سیاست کا رخ کیا ہوگا؟ کیا انہی 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، NFC، ان کے ساتھی معاملات ہم نے آگے لے کے چلنے ہیں، اسی شکل میں لے کے جانے ہیں؟ کس جبر کے تحت ہم نے یہ تمام چیزیں اگری کی ہیں؟ یہ ہے کوئی جبر تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو یہ پارلیمنٹ کی ایک سوچ ہے کہ آگے کے رستے بھی یہی ہوں گے. کہیں نہ کہیں پہ تو بیٹھ کے ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے سیاست اس ملک کی کریں گے. ورنہ یہی دیکھ لیجیے اچکزئی صاحب کے رول کتنے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن، ان کو کیا کرنا ہے؟ لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ بیٹھ کے سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کا ایک نیا چیف الیکشن کمشنر لگانے کی ضرورت ہے. شاید کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی کرنے والی، جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے بیچ میں ابھی تک کوئی ایسی میٹنگ نہیں. اس کی پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے. دوسرا، وہ TTAP کے ایک بہت امپورٹنٹ ممبر ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک امپورٹنٹ آواز کے طور پہ اس ملک میں اٹھی ہے. اس کی باتوں کی، اس کی شکایات، اس کی سوچ، اس کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے. آ جا کے سہیل آفریدی اور عمران خان ہی ہمیں لے کے ہر طرف کچھ چلتے رہیں گے ہماری ناک میں نکیل ڈال کے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اپنی سوچ کو تھوڑا سا وائڈ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے. عمران خان جیل میں ہے، سہیل آفریدی ایک صوبے کا لیڈر ہے، بے شک اس کی آوازیں مختلف نکلتی ہیں، اس صوبے سے بھی مختلف آوازیں نکلتی ہیں، اس کا حل بھی بات چیت کے اندر ہے. تو آپ بات چیت کا ایک رستہ اختیار کیجئے، باقی رستے ایسا ایسا نکلتے آئیں گے. رضا رومی صاحب، کیا شہباز شریف اس آفر کو براہ راست قبول کریں گے یا اسپیکر آفس بھیج دیں گے؟ ماضی میں ایسے حوالے ہیں کہ بڑے لیڈرز نے براہ راست رابطے کیے. یا پھر ایک تھاٹ پروسیس یہ بھی ہے، جیسے کہ شہزاد صاحب نے بھی بات کی، کہ ان کو اگنور کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، ایسے راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ وزیر اعظم کیا لایا عمل اختیار کریں گے، مگر جیسے ابھی سبھی نے کہا کہ یہ پیش رفت تو کافی امید افزا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان میں اور دنیا میں کہیں بھی سیاسی اختلاف، تناؤ
جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جسے کہنا چاہیے یا تو ان میں عوام کا نقصان ہوتا ہے یا معاشرے میں ملک میں انتشار پھیلتا ہے یا ریاستیں کمزور ہوتی ہیں. مذاکرات جو ہیں وہ ایک صحت مند جمہوری معاشرے کی عکاسی بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک راستہ بھی دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ملک کو اس کسی بھی بحران سے باہر نکالا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ فریقین جو ہیں ان کی کیا اپروچ ہوگی, اسی سے ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. دیکھیے جہاں تک تو اچکزئی صاحب کا تعلق ہے وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور یقیناً وہ مذاکرات کی بات ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے وہ اس کا الٹا نقصان ہوگا موجودہ سیاسی تحریک کو, جس کا ہدف ہے عمران خان کو رہا کروانا اور نرمی یا کچھ کنسیشنز پی ٹی آئی کے لیے پیدا کروانا اس سسٹم سے. تو اس لیے انہوں نے یہ بار بار یہ اسی کا ذکر کیا ہے. مگر رضا صاحب ان کی ایک ملاقات اب تک نواز شریف یا شہباز شریف سے بھی نہیں ہو سکی ہے. وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں مگر ایسا ایک بلاکیٹ دکھائی نہیں دیتا ان لوگوں کے درمیان. جی وہ بلاکیٹ بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اصل بات یہ کہ اچکزئی صاحب جتنی مرضی مذاکرات کر لیں, میز پہ بیٹھ لیں اور اس موجودہ صورتحال سے نکلنے کے راستے بنا لیں, لیکن الٹیمیٹلی تو اس کی اپروول خود بانی پی ٹی آئی عمران خان کو دینی ہے. اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر واقعی میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کی میز پہ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں مگر وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک ڈفرنس جو ہے بڑا اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو. اور پھر تیسرا فریق وہ ہے جو کہ باہر پی ٹی آئی جو جیل سے باہر ہے. اب اس میں مختلف گروپ ہیں اور ہر گروپ کی اپنی اپنی راگنی ہے. علیمہ خان صاحبہ کا ذکر ہوا, دوسرا کیمپ جو ہے جو لیڈرشپ نومینیٹ کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے, تیسرا کیمپ یہ سارے جو ان کے یوٹیوبرز اور اوورسیز جو پاکستانیز موجود ہیں وہ ہیں, اور چوتھا گروپ جو ہے یہ اچکزئی صاحب کے ساتھ جو رضا رومی صاحب اس کو کنکلوڈ کریں نا. پھر مذاکرات صحت کے لیے اچھے اور مذاکرات ہونے چاہیے, کیا ہو پائیں گے؟ جی تو دیکھیے اب یہ اس صورتحال میں اگر آپ اس کا انالیسس کریں کہ جس طرح بھانت بھانت کی بولیاں ہیں, یہ مذاکرات کی بیل منڈے چڑھتے نہیں دکھائی دیتی. صاف سی بات ہے کہ بیل منڈے نہیں دکھائی دیتی. ایک بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان میں آبادی کا تیز رفتار اضافہ, ہر 5 سیکنڈ میں ایک پیدائش. پاکستانی قوم آخر اپنے ساتھ کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں آبادی کا تیز رفتار اضافہ اب محض شماریاتی بحث نہیں رہا بلکہ یہ ریاستی نظم و نسق, وسائل کی گنجائش اور مستقبل کی تشکیل کا بنیادی اور ناگزیر سوال بن چکا ہے. ہر 5 سیکنڈ میں ایک نئی پیدائش, آبادی میں روزانہ 15,000 افراد کا اضافہ اور سالانہ شرح پیدائش 2.5% سے زائد ہے. ہم سالانہ بہت سے ممالک کی کل آبادی سے زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں. ملک کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. وزیر خزانہ کے مطابق اگر آبادی میں اضافے کا یہی رجحان برقرار رہا تو آنے والے سالوں میں آبادی 40 کروڑ سے بھی بڑھ جائے گی. سوال یہ ہے کہ تب ملک کیسے چلے گا؟ قریباً 80% آبادی کا 40 سال سے کم ہونا بظاہر ایک نوجوان اور انرجیٹک ملک کی تصویر پیش کرتا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ کیا ریاست اس رفتار کے مطابق تعلیم, صحت, روزگار اور شہری سہولیات فراہم کر پا رہی ہے؟ محدود وسائل اور بڑھتی ضروریات کے درمیان فاصلہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. تعلیمی اداروں کی کمی, اسپتالوں پر زیادہ دباؤ, بنیادی ضروریات کی کمی, شہروں میں بے ہنگم پھیلاؤ اور دیہی علاقوں میں سہولیات کا فقدان, یہ سب آبادی کے دباؤ کی علامات ہیں. پاکستان میں آبادی کے مسئلے کو عموماً سماجی یا مذہبی بحث تک محدود رکھا گیا. اسے کبھی قومی اور معاشی بقا کے بنیادی سوال کے طور پر نہیں دیکھا گیا. خاندانی منصوبہ بندی کی مہمات ضرور چلائی گئیں, دلکش نعرے بھی گونجے, مگر پاپولیشن کنٹرول کو مستقل ریاستی ترجیح بنانے کے بجائے اسے محض معاشرتی معاملہ سمجھا گیا. اسے نہ اقتصادی اصلاحات کے ساتھ جوڑا گیا اور نہ ہی اسٹریٹجک پالیسی کے مرکزی ستون کے طور پر اپنایا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہر نئی مردم شماری کے بعد ہم حیران ضرور ہوتے ہیں
مگر پالیسی کی سمت وہی رہتی ہے۔ اب جب وزیر خزانہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ آبادی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بار واقعی سنجیدگی دکھائی جائے گی؟ کیا آبادی کو قومی و معاشی ایجنڈے میں حقیقی ریفارم کے طور پر شامل کیا جائے گا؟ یہی پینل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال اس طرح سے، آبادی میں روزانہ 15,000 افراد کا اضافہ، بڑھتی آبادی ہر شعبہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے، روکنا ہوگا۔ وزیر خزانہ، ماضی کی ناکام مثالیں، کیا اب حکومت پاپولیشن کنٹرول کو قومی و معاشی ایجنڈے کا حصہ بنا پائے گی؟ شہزاد صاحب، کیا یہ حکومت کر پائے گی؟ عائشہ، آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ لفظ استعمال کیا اپنے ابتدائیے میں، وہ تھا اسٹریٹجک ریسٹرکچرنگ، جی، یعنی اپنی معاشی اور معاشرتی زندگی کے اندر ایک اسٹریٹجک تھنکنگ لے کے آنا، کہنا کہ پاکستان آج سے 25-30 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کتنی آبادی کا ملک ہونا چاہیے اور اس کے وسائل کیا ہونے چاہیے، وسائل کیا ہوں گے، اور اس کے حساب سے پھر ہم آبادی کو کس طرح ٹیلر کر سکتے ہیں۔ اس آبادی کی جو سٹرکچر ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس میں کس عمر کے لوگ کس قابلیت اور سکل لیول، کس تعلیم کے ساتھ ہوں گے۔ اب اگر ایسی سوچ ہمارے پلاننگ ڈویژن میں یا ہماری حکومتوں میں آ جائے تو میرا خیال ہے پاکستان کے تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور اس سوچ کا فقدان ہی اس کی بنیاد میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کیوں ترقی نہیں کر پاتے اور کیوں یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کا سوال اس کے بارے میں ہے، پاپولیشن کے بارے میں، یا قومی اور معاشی ایجنڈے میں شامل ہو پائے گا باوجود ان حقائق کے جو آپ نے بیان کیے۔ میں اس کے اوپر 2-3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا، اس کے اندر کنسیڈریشن ہے اکنامک، یعنی ریونیو کا اور پیسے کا۔ سندھ یا صوبے، یا باقی سندھ کا نام لے لیا میں نے، باقی تمام صوبے مل کے سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمیں NFC ایوارڈ میں پیسے کتنے ملیں گے۔ اگر آبادی بڑھتی ہے، آپ اندازہ رکھیے کہ KP شور مچا رہا ہے کہ جب سے آپ نے ٹرائبل ایریاز کو ہمارے ساتھ ضم کیا اور ان کو مین سٹریم میں لے کے آئے، تو ہماری آبادی تو اب اتنی ہے، ہمارا NFC ایوارڈ تو اتنا ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر لڑائی بھی کرتے ہیں وہ لوگ۔ اسی طریقے سے صوبے کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بڑھیں گے اتنے ہمیں پیسے زیادہ آئیں گے اور NFC ایوارڈ کا حصہ ملے گا، پہلی بات۔ دوسرا ہے سیاسی، اور سیاسی اس طریقے سے کہ اگر ہم اس کے اوپر کسی قسم کا ایجنڈا لے کے چلیں گے پاپولیشن کنٹرول کا، تو سب سے پہلا ہمارا مذہبی ووٹ جو ہے نا وہ غائب ہو جائے گا، مذہبی لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے علماء، ہمارے جو باقی ائمہ ہیں، کرام ہیں، سب کے سب یہ خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بلیو نہیں کرتے۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر تو آپ کو پتہ ہے JUIFs کے اپنے ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے تو بڑی کلیئر اس کے اوپر تھنکنگ رکھی ہوئی ہے اپنی اس چیز کے بارے میں۔ لیکن ایک ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوچ آئے گی کہ اگر اتنے لوگ بڑھیں گے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پنجاب میں جس کے حساب سے آپ نے بتایا کم از کم 30 لاکھ لوگ سالانہ بڑھتے ہیں پنجاب میں، اور سندھ میں تقریباً 10 لاکھ لوگ سالانہ بڑھتے ہیں۔ سملرلی KP میں بھی 10 لاکھ اور 5 لاکھ کے قریب میرے خیال میں بلوچستان۔ تو کہنے کا مطلب ہوا کہ جہاں پر اس قسم کے نمبرز ہیں تو وہ لوگ تو سارے جین زی کو شامل کر رہے ہیں۔ ابھی ایک اور سیاسی مسئلہ بن جائے گا کہ یہ آنے والے بچے، یہ تو سوشل میڈیا اور یہ وہ اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کیا تصویریں بنائیں گے اور کیا میمز بنائیں گے، یہ جین زی کا پھر کیا، یہ جین زی کس طرف کو جائے گی، یہ جین زی کس کو ووٹ دے گی، کس کے پیچھے بھاگے گی، پائیڈ پائپر کے پیچھے یا ہمارے پیچھے؟ اب یہ ہے پرابلم اس ملک کا، اس وجہ سے یہ معاملات اٹک جائیں گے اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہی ہوگا، نہیں آئے گا، اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ مگر آپ کے ان دو نکات نے یہ بات سمجھا دی کہ ہماری لیڈرشپ وہ کوئی بھی ہو عوام کی فلاح کے لیے سوچ نہیں رکھتی ہے۔ رضا رومی صاحب، جیسے ہمارے ثقافتی خد و خال ہیں یا سماجی ڈھانچہ ہے، ایران ہے یا بنگلہ دیش ہے، انہوں نے کنٹرول کیا ہے، مسلم اکثریتی ملک ہیں، پاکستان کیوں ناکام رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک معمہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے عوامل ہیں جو کہ شاید یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو حکمران طبقے کی اس کے اوپر غفلت ہے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جس طرح سے وہ ملک کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، اس سے تو بعض اوقات یہی خیال آتا ہے کہ کیا ان کو کوئی مستقبل کی فکر ہے بھی یا نہیں ہے، صرف وہ اپنی اقتدار یا اپنی دولت یا اپنی طاقت کا جو ارتکاز ہے اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اور جو پبلک ویلفیئر ہے اس کی ان کو قطعاً کی کوئی جسے اہمیت نہیں ہے ان کے ایجنڈے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ جو دائیں بازو کے طبقات ہیں جو کہ آبادی کے کنٹرول کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذہب سے اس کے خلاف ہے، انہوں نے اس کو ہوا دی ہے اس پوری بات کو۔ دیکھیے، آپ نے بہت سارے حوالے 2 ممالک کا ذکر کیا، آپ اور ممالک بھی دیکھیں، مصر دیکھیں، آپ اس کے علاوہ انڈونیشیا دیکھیں، آپ اور بہت سارے تقریباً ہر مسلم ملک میں
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ماں سوائے پاکستان کے، کیونکہ یہاں پہ اس طرح کے طبقات کو ہوا دی گئی اور اسٹیٹ کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے. اور اس سے بھی اہم بڑی بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیمانڈ نہیں ہے پاکستان میں فیملی پلاننگ سروسز کی. تمام سرویز ہر سال ہر دوسرے سال یہی شو کرتے ہیں کہ یہاں پر ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کی جو سپلائی یا اویلیبلٹی ہے وہ موجود نہیں ہوتی، اور لوگوں درست. کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے جا کر تو یہ گائیڈنس لیں گے. اچھا، اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے بہت سارے اشتہارات جو ہے ان کے اوپر خود پابندی لگا دی گئی، یعنی کہ سڑکوں کے اوپر سے بھی، بل بورڈ سے بھی، ٹیلی ویژن کے اوپر بھی. ایک زمانے میں کیمپینز ہوتی تھیں آبادی کے کنٹرول کے لیے، اس کو بھی بین کیا گیا. اور جو صوبائی محکمے ہیں آبادی کے کنٹرول کے، وہ سب سے کمزور محکمے ہیں جہاں پر وسائل کی کمی ہے اور درست ہو گیا کسی رضا قسم صاحب. کی توجہ نہیں ہے. کیونکہ ترجیح جی نہیں، اسی لیے کمزوری موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور عامر صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، 2.5% سے زائد گروتھ ریٹ ہے، جو کہ ناکافی وسائل ہے موجودہ آبادی کے لیے، نہ معیاری سہولیات ہیں. کیا ہم ایک ایسے سروائیول سٹیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں صرف زندہ رہنے کی پالیسی کو ایک کامیابی سمجھا جائے گا؟ بالکل اسی طرح ہمارے ریجن کے جو ملک ہیں ان کی معاشی ترقی کی رفتار ہم سے دگنی ہے، اور ہماری آبادی بڑھنے کی رفتار ان سے دگنی ہے. تو اندازہ کر لیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو ہماری آبادی تھی 3.5 کروڑ مغربی پاکستان کی، اور آج ہم کھڑے ہیں 24 کروڑ پہ. پہلے ہی ہم وہ ملک بن چکے ہیں جہاں پانی انتہائی کم ہے، اور اگلے 25 سال میں 2050 تک پروجیکشنز یہ بتاتی ہیں کہ ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھ کر 40 کروڑ ہو سکتی ہے. آپ تصور کریں پاکستان کیسا ملک ہوگا. آپ نے بتایا 2.5% کی رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، بھارت کی 1.1% سے، بنگلہ دیش کی 1.2% سے، اور ایران کی 1.1% سے. مذہب صرف بہانہ ہے. خالی آپ ان میٹ نیڈ کو دیکھیں، وہ خواتین، وہ فیملیز جو اس راستے پر جانا چاہتے ہیں، فیملی پلاننگ کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی 2-3 سال کا اندازہ تھا کہ 70 لاکھ ایسی خواتین ہیں جو چاہتی ہیں پاپولیشن کنٹرول کی طرف جانا، لیکن ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. اب یہ سوال کہ ہماری اس بے ہنگم آبادی کے رفتار کے پیچھے کیا ہے، جواب بہت آسان ہے. مسئلہ صرف پاپولیشن کی پالیسی کا نہیں ہے، پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے. جو آبادی ہوتی ہے وہ ایک سمپٹم ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے. اصل مسئلہ دوسرا ہوتا ہے. اصل مسئلے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صحت، وہ ہوتے ہیں تعلیم، وہ ہوتا ہے خواتین کا معاشرے میں مقام. میں نے 3 اسلامی ملکوں کی جو فیملی پلاننگ تھی ان کی کیس سٹڈیز کو دیکھا تھا کچھ عرصے پہلے. ایران، بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ انڈونیشیا. اور جو کامن بات تھی، سب سے جو بڑی بات تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے پرائمری ہیلتھ کو بہتر کیا، خواتین کے حالات کو بہتر کیا، تعلیم پر توجہ دی. اور ایران کا تو میں آپ کو بتاؤں، ایران کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں مستقل جو طریقے ہیں فیملی پلاننگ کے، ان پر پابندی ہے. مکمل جو سخت تشریح ہے اسلام کی، اس کو وہ فالو کرتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ صرف آپ وقتی طور پر سپیسنگ کر سکتے ہیں، درست. اور صرف سپیسنگ کو استعمال کرتے ہوئے وہ آج وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ مثال کے طور پہ بھارت کھڑا ہے. درست ہو گیا. تو ہماری تو انسان جب پرائرٹی نہیں ہوگی تو انسان کے مسائل کیا پرائرٹی؟ اور آپ کی گفتگو کو تو میں ایک نقطے میں رکھوں گی کہ امپاورڈ خواتین کا امپاورڈ ہونا ہی سارے معاملے کو قریباً حل کر سکتا ہے. عامر احمد خان صاحب، اگر آبادی کا یہ اضافہ جاری رہا تو ملک کی مستقبل کے سمت، ریاستی صلاحیت اور سماجی استحکام، ان سب پر کیا اثرات ہوں گے؟ میرے خیال ہے وہ بہت واضح ہے جو ان سب کے اوپر اثرات ہوں گے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ پاپولیشن کنٹرول ایک ایسی پالیسی ہوتی ہے عائشہ، جس کے اوپر کوئی حکومت یا کوئی سیاسی جماعت جو ہے نا، وہ ایک حد سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دس تھنگ. یہ ایک ریاستی پالیسی ہونی پڑتی ہے. پاکستان کے اندر 1961 سے لے کے 1971 کے 10 سال کے بعد جو پاپولیشن سینسس ہوئے تھے، اس میں پتا چلا کہ آبادی جو ہے وہ 4.5 کروڑ سے 4.5 کروڑ سے 6.5 کروڑ میں بڑھ گئی ہے.
تو ہم نے 70 کی دہائی میں ایک زبردست کیمپین دیکھی تھی پی ٹی وی کے اوپر پاپولیشن کنٹرول کی، اور وہ کئی سال چلی، جتنی دیر وہ حکومت رہی۔ وہ اس لیے ہوا کہ وہ ریاست جو ہے وہ اس کی ول تھی اس کے پیچھے۔ اس کے بعد 1981 کے اندر پاپولیشن سروے ہوا، لیکن اس وقت کی جو ریاستی ادارے کے سربراہ تھے وہی ملک کے سربراہ بنے ہوئے تھے، اور ان کی سوچ مختلف الگ تھی۔ تو انہوں نے اس پروسیس کو اتنا ڈیریل کیا، پاپولیشن کو ایک پوٹینشیل خطرہ اپنے مستقبل کا سمجھنے کی جو سوچ تھی اس کو اتنا ڈیریل کیا کہ اگلے 17 سال تک اس ملک کے اندر سینسس ہی نہیں ہوا، اور وہ سوچ اتنی دیر چلی کہ اس کے بعد والا سینسس بھی 19 سال کے بعد ہوا، جبکہ ہر 10 سال کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر ریاست کے اندر کنفیوژن آ جاتی ہے جی اس معاملے کے اوپر، اور آپ کا جو پاپولیشن کنٹرول سلوگن ہے وہ چھوٹا خاندان زندگی آسان سے بڑا خاندان جہاد آسان کے اوپر رہ جاتا ہے، تو تب یہ ہر کوئی ایوری بڈی لوزز سائٹ آف دی آبجیکٹو۔ اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ اب یہ وزیر خزانہ نے اس نقطے کو اٹھایا ہے، لیکن اگر یہ حکومت اس کے بارے میں کچھ کرنا بھی چاہے تو جب تک اس کو ریاست کی طرف سے یہ یقین نہیں ہوگا کہ آج ہم نے اگر ایک پاپولیشن پالیسی سیٹ کی تو پھر سال ہر سال اگلی کئی دہائیوں تک وہی چلے گی، میرا نہیں خیال اس کا کوئی نتیجہ نہیں کر سکتا۔ درست ہو گیا، یعنی کہ اسٹریٹجیکلی اس معاملے کو ریاست کو اس کے اوپر اقدامات لینے کی ضرورت ہے اگر اس معاملے سے نمٹنا ہے۔ آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔